बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सबसे पहले तो आज के इस व्लॉग में मैं मरियम औरंगजेब साहिबा के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आज का दिन उन पर बड़ा भारी गुजरा है। 4 खबरें मरियम औरंगजेब के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस व्लॉग में सबसे पहले। और उसके अलावा आज का दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बड़ा खबरों में रहा, बड़ा उस पर बहस होती रही, मुखालिफ सियासी जमातें उस पर कमेंट करती रहीं, किस हैसियत में, क्यों और क्या जवाब था उनके पास कमेंट करने का, इस पर कुछ बात करते हैं। दूसरा सवाबी में बड़ा शानदार जलसा हुआ है, क्या खास बात है इसकी। वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर कुछ बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो आज जो ओपन हेयरिंग, नाम निहाद ओपन हेयरिंग हुई है जेल में इमरान खान की, थोड़ा सा उस पर भी मैं कमेंट करूंगा। देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था कि मरियम औरंगजेब के हवाले से 4 खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली खबर तो यह है कि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने एहतमाम किया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर कमेंट करने के लिए, तनकीद करने के लिए मुनक्किद की गई। ये अपने घर में उन्होंने, मरियम औरंगजेब साहबा ने सैटेलाइट टाउन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। मीडिया को वहाँ पर बुलाया गया था और उसमें उन्होंने जो है वो कहा कि ये किस तरह के पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, ये कैसे पार्टी इलेक्शंस है, इसमें तो कोई दूसरा उम्मीदवार ही नहीं था। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि मरियम औरंगजेब इमरान खान की पार्टी में एक चेयरमैन के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर तनकीद कर रही हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये बताया जाए कि शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में कितने लोग खड़े हुए थे और कितने लोगों को वोट पड़े थे, और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो कितने वोटों से वो मुंतखब हुए थे और कितना सख्त मुकाबला था। क्या वो बिला मुकाबला मुंतखब नहीं हुए थे? क्या पीपल्स पार्टी में चेयरमैन का इलेक्शन बिला मुकाबला नहीं होता? क्या कभी चेयरमैन के मुकाबले में खड़ा होता है? खुद इमरान खान भी जब चेयरमैन होते हैं तो क्या उनके मुकाबले में कोई और कागजा जमा कराता है? तो ये महज एक पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। मरियम औरंगजेब का कोई ताल्लुक नहीं है उस पार्टी से, वो कोई एग्रीव्ड नहीं है। यानी आप सियासी मैदान में मुकाबला करें ना, आप मुकाबला कर रहे हैं कि जी इनके पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इनका निशान वापस ले लिया जाए। भाई वो पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी ओपोनेंट है, आपने उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है तो लड़े इलेक्शन। आप इतने मकबूल हैं, आप 120 सीटें जीतने जा रहे हैं पंजाब में, 141 में से 120 सीटें आप जीत रहे हैं, 125 120 125 सीटें जीत रहे हैं। आपको क्या लगे इस बात से कि इमरान खान की पार्टी का इलेक्शन सही हुआ या नहीं हुआ? ये जानना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जांचेगा, सही हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कहेगा कि भाई इनको इलेक्शन का निशान नहीं मिल सकता, बल्ले का निशान नहीं मिल सकता। लेकिन ये ऐसा ही है कि मैच हो रहा हो, ऑडियंस में बैठा हुआ बंदा वाइट दे दे कि भाई ये वाइट हो गई है। ओ भाई आपका क्या ताल्लुक है? रेफरी बैठे हुए हैं, इंचार्ज बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, वो करेगा जो करना है। आपका क्या ताल्लुक है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करें, बुलाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि नहीं जी ये पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए? ये ऐसे ही है कि किसी की शादी हो रही हो, बंदा गुजरता गुजरता कह दे नहीं जी रोटी थोड़ी जानी है। ओ भाई आपका क्या ताल्लुक है भाई मरियम साहबा इस इलेक्शन से? आप किस हैसियत में कमेंट कर रही हैं? आप तो कोई पार्टी नहीं है। पार्टी तो ऐसे वो भी नहीं है जो साहब आज सारा दिन जो है वो दीवाने हुए फिर रहे थे, अकबर एस बाबर साहब। उस पर मैं जरा बाद में आता हूँ, पहले मरियम साहबा का चैप्टर मुकम्मल कर लें। तो एक तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस चीज़ पर वो तनकीद कर रही थी वो सारी चीज़ें उनकी अपनी पार्टी में माशाल्लाह मौजूद हैं। और कंपैरिजन अगर करना है ना मरियम औरंगजेब साहबा ने, तो फिर कंपैरिजन अपने इलेक्शन का करें उन इलेक्शंस के साथ जो तहरीक इंसाफ ने जून में कराए थे या उससे पहले कराती रही है। जून 2022 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस कराए थे और जितनी बड़ी वो एक्टिविटी हुई थी और जिस तरह से वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए थे और जिस तरह से वोटर लिस्टें जारी हुई थी, उसके साथ मवाजना करें। आज के जो है ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऐसा इलेक्शन करने का कहा गया कि 15 दिन में इलेक्शन कराएं। खुद इलेक्शन कमीशन 3 महीने तक महफूज फैसला नहीं सुना सका, महफूज शुदा फैसला 3 महीने तक सुना नहीं सका इलेक्शन कमीशन, और तहरीक इंसाफ से मुतालबा कर रहा है कि 15 दिन में पार्टी के इलेक्शन करा के रिपोर्ट जमा कराएं 20 दिन में। तो ये इलेक्शन कमीशन के हालात हैं। और खुद इलेक्शन कमीशन अपनी मुकर्रर मुद्दत में चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कह रहा है कि जब 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करें, 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे तो फिर वो ऐसे ही रस्म निभाई जाएगी जैसे कि निभाई गई है। और मेरा ख्याल है कानूनी तकाजे पूरे हैं, किए गए हैं, किसी और ने आकर पेपर जमा ही नहीं कराए। जब किसी और ने आकर पेपर जमा ही नहीं कराए तो बिला मुकाबला ही कोई शख्स मुंतखब होगा ना।
تو پہلا تو یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. پہلی خبر تو ان کے حوالے سے یہ تھی. دوسری خبر یہ ہے اور وہ افسوسناک ہے اور مجھے بھی اس کا افسوس ہے کہ آج پریس کانفرنس کے دوران ان کا قیمتی کنگن گم ہو گیا ہے. شاید وہ سونے کا ہوگا جو انہوں نے بائیں ہاتھ میں پہن رکھا تھا, اور وہ پریس کانفرنس کے دوران ان کا کنگن کہیں گر گیا. پریس کانفرنس کے دوران نہیں گر گیا زمین پہ, اور جب پریس کانفرنس ختم ہوئی اس وقت جوش جذبات میں ان کو خیال نہ رہا کہ کس وقت وہ کھل کے گر گیا ہے. اس وقت ان کو خیال نہ رہا, لیکن بعد میں اس کی ڈھونڈیاں مچی اور بعد میں شور شرابہ ہوا کہ کنگن کہاں گیا. تو جب وہ ڈھونڈنے سے نہ ملا تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے تمام رپورٹرز سے رابطہ کیا جو اس پریس کانفرنس میں آئے ہوئے تھے. ان رپورٹرز سے کہا کہ اس کنگن کے بارے میں کوئی آپ کو خبر ہے تو دیجئے, اور ان سے کہا کہ جو فوٹیجز آپ کے پاس آپ کے کیمروں میں محفوظ ہیں, جو پریس کانفرنس کی آپ نے ریکارڈنگز کی ہیں, وہ براہ کرم ان ریکارڈنگز کو دھیان سے دیکھیں اور اس کے بعد وہ فوٹیج مجھے بھجوائیں تاکہ میں اس کنگن کے بارے میں یا اس بریسلیٹ کے بارے میں جان سکوں. اور پھر میری معلومات کے مطابق رپورٹرز نے اپنے کیمروں سے فوٹیجز چیک کر کے اور وہ کلپ کاٹ کے بھجوایا مریم اورنگزیب صاحبہ کو, کہ جس میں ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ کا بریسلیٹ اتنے بج کر اتنے منٹ پر, جب آپ کی پریس کانفرنس کا اتنا منٹ چل رہا تھا اس میں وہ کھل کر گرا ہے, اور اس کو پھر سلو موشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ رپورٹرز نے وہ فوٹیجز جو ہیں وہ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھجوائیں, اور وہ جو بیٹ رپورٹرز کا گروپ ہے اس میں بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے میسج ڈالا کہ براہ کرم تمام رپورٹرز جو ہیں اس سلسلے میں میری مدد کریں, اور وہ کنگن گم ہو گیا. خیر وہ ان کا پسندیدہ ہوگا, قیمتی ہوگا, اور اس کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی. میں اس پر تنقید نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے. بالکل ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے تھی. میری بھی کوئی سستی چیز بھی گم ہو جائے میں پوری ایفرٹ کرتا ہوں بھائی, محنت سے کمائی ہوتی ہے. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی محنت سے کمایا ہوں گے پیسے, اور اس کے انہوں نے وہ کنگن لیے یا ان کو کسی نے گفٹ دیا ہوگا, اور وہ ان کے لیے بہت قیمتی اور اہمیت کا حامل ہوگا. تو بہرحال انہوں نے پوری کوشش کی. اچھا, اب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سردار نسیم صاحب جو کہ میئر بھی رہے ہیں پنڈی کے, تو وہ ساتھ میں موجود تھے. تو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بریسلیٹ جو ہے وہ یا کنگن وہ کھل کر ان کے قدموں میں گرا ہے, سردار صاحب کے پیروں کی طرف گرا ہے. تو پھر مریم صاحبہ نے سردار صاحب سے بھی رابطہ کیا کہ جی آپ کے پیروں میں گرا تھا کنگن, کیا آپ کی نظر سے گزرا ہے, کیا آپ نے تو نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, میں نے تو اس بات پہ غور نہیں کیا کہ کنگن جو ہے وہ کہاں گیا آپ کا, اور نہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نیچے پیروں میں گرا ہے. تو بہرحال ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق افسوسناک خبر یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو وہ ان کا کنگن نہیں مل سکا. خدشہ یہ ہے کہ وہ کوئی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے. اب وہ کون اٹھا کر لے گیا ہے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. وہاں پر ظاہر ہے پریس کانفرنس میں کافی لوگ آئے ہوتے ہیں, میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں, کیمرہ ٹیمیں بھی ہوتی ہیں, پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں, کوئی دائیں بائیں کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. پھر اس طرح کی کانفرنس میں ورکرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جنہوں نے کوئی ہائی ٹی وائی ٹی کا انتظام کیا ہوتا ہے ان کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, گھر کے ملازم بھی ہوتے ہیں. تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کیا ہوا. تو بہرحال وہ ابھی تک نہیں مل سکا. ہماری دعا ہے کہ وہ ان کو بریسلیٹ مل جائے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے کے ساتھ مل کر تمام رپورٹرز نے اس کو ڈھونڈا ہے, اور رات تک وہ ڈھونڈتے رہے ہیں اپنی فوٹیجز میں, لیکن وہ بہرحال کنگن نہیں مل سکا. تو اس لیے میں نے کہا کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو کافی مہنگی پڑی, اور یہ پریس کانفرنس انہوں نے عمران خان کے خلاف کر دی. اور لیکن یہ ہے کہ اتفاق ایسا رہا کہ اس پریس کانفرنس میں ان کی قیمتی چیز گم ہو گئی. تیسری بری خبر ان کے لیے یہ تھی آج کے دن کی کہ دانیال عزیز صاحب نے بھی ان کو تختہ مشق بنا لیا. دانیال عزیز جو کہ پہلے احسن اقبال صاحب سے بھیڑے ہوئے تھے, ان پر تنقید کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے وہ لوکل باڈی سسٹم کے چیمپئن ہیں, اور ان کو پرائس کنٹرول کمیٹیاں جب انچارج بنایا گیا تھا تو یہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہیں چلا سکے, مہنگائی کے ذمہ دار تو یہ ہیں. جب یہ ہوا تو دانیال عزیز صاحب کے بارے میں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ان کی رائولری ہے علاقائی جو ہے وہ مخاصمت ہے, اور اسی وجہ سے وہ اور احسن اقبال کی سیٹ پر وہ اپنے شاید کسی عزیز کے لیے ٹکٹ چاہتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہوئی کہ وہ اپنے عزیز کے لیے ٹکٹ چاہتے ہیں. لیکن آج انہوں نے مریم اورنگزیب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا, اور دانیال عزیز نے ٹی وی شو میں کہا ہے کہ مریم اورنگزیب سے پارٹی کو جو نقصان ہوا جلد اس کی میں تفصیلات سامنے لے کر آؤں گا. انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب کی وجہ سے پارٹی کو بڑا نقصان ہوا ہے,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی جلد خبر جلد جو ہے اس کی تفصیلات وہ سامنے لائیں گے. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہماری کوئی انفارمیشن کیمپین، کوئی حکمت عملی، کوئی اسٹریٹجی تھی ہی نہیں. یعنی انفارمیشن منسٹر نے، مریم اورنگزیب نے بطور انفارمیشن منسٹر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. اب پہلے دانیال عزیز صاحب کو، احسن اقبال کو تنقید کا نشانہ بنانے کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ تھوڑی خفا تھی. اب انہوں نے مریم نواز کی قریبی ساتھی اور پسندیدہ خاتون مریم اورنگزیب کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اب اس میڈنس کے پیچھے کیا میتھڈ ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا. دانیال عزیز صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال آئی ایم شیور کہ مریم اورنگزیب صاحبہ پر تنقید کر کے اگین مریم صاحبہ کو انہوں نے تھوڑا سا ضرور ایک ڈیفینس پر ڈالا ہوگا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی ان کی کارکردگی سامنے لے کر آؤں گا. تو جب تک آ نہیں جاتی تو تب تک ظاہر ہے ایک بندے کو پریشانی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا چیزیں لے کر آ جائیں گے. تو آج یہ بھی ہوا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ. اور چوتھی خبر میرے پاس یہ ہے مریم اورنگزیب کے حوالے سے کہ پارٹی ان کو الیکشن لڑانا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ مریم اورنگزیب الیکشن لڑے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ ایسا نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. الیکشن میں شکست بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ ان کی سیٹ پھر بھی سیکیور ہوگی. اگر ان کی شکست بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی ان کو خود مخصوص نشست پہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سبکی ہوگی، اس میں محنت کرنی پڑے گی، اس میں جلسے کرنے پڑیں گے، اس میں پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتی، لیکن پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑیں. ابھی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال مریم اورنگزیب صاحبہ اپنا پیغام پارٹی کو دبے لفظوں میں التجا یا استدعا یا ریکویسٹ کی شکل میں یہ پہنچا رہی ہیں کہ بھائی مجھے اس سے دور ہی رکھیں، میرا وہی رول بہتر ہے جو میں ادا کر رہی ہوں اور جو میں نے، یعنی آپ کو اگر الیکشن لڑے بغیر سب سے جو ایک پرکشش وزارت مل جائے تو پھر آپ کو الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہی ان کے ذہن میں چل بھی رہا ہوگا. تو بہرحال یہ کچھ 4 خبریں تھیں آج مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا. اچھا، آپ تھوڑی سی بات میں کر لوں پہلے ثوابی پر آنے سے پہلے. یہ جو اکبر ایس بابر صاحب نے فرمایا ہے، دیکھیے اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں ان الیکشن کو چیلنج کروں گا. ایک بڑا سادہ سا اصول ہوتا ہے کہ آپ کیا ایگریوڈ پارٹی ہیں یا آپ فریق بن سکتے ہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا. اکبر ایس بابر کا اس معاملے سے کوئی تعلق اس لیے نہیں بنتا کیونکہ وہ پارٹی کے ممبر ہی نہیں ہیں. ان کو 13 سال پہلے پارٹی نے نکال دیا تھا اپنی پارٹی سے. وہ پارٹی کے چونکہ ممبر ہی نہیں ہے تو ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نامینیشن پیپر ہی فائل نہیں کیے، نامینیشن پیپر جمع ہی نہیں کرائے اکبر ایس بابر صاحب نے. وہ آن لائن دستیاب تھے. کل وہ گئے ہیں دفتر اور جا کے کہا کہ مجھے کاغذات دیں. ان کو بتایا گیا کہ وہ آن لائن دستیاب ہیں. چلیں وہ بعد میں ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن وہ جمع تو کراتے. انہوں نے کاغذات جمع ہی نہیں کرائے. اگر وہ کراتے بھی تو پارٹی کہتی ہے جناب آپ نہیں کرا سکتے کیونکہ آپ تو ہمارے ممبر ہی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جمع ہی نہیں کرائے. تو اتنا بھی انہوں نے نہیں کیا تو کیسے وہ پارٹی کے الیکشن پر اعتراض کر رہے ہیں اور فریق کیسے وہ بن گئے. پھر وہ بڑی فیک سی باتیں انہوں نے کی ہیں. مثلا ایک انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کے آئین میں نگران چیئرمین کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. تو بھائی یہ نگران چیئرمین گوہر خان جو ہیں، یہ پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نگران چیئرمین ہے جب تک عمران خان نہیں آتے. ایکچولی تو ان کا ڈیزگنیشن چیئرمین ہی ہے اور الیکشن کمیشن میں جو جمع کرایا جائے گا وہ چیئرمین ہی جمع کرایا جائے گا. وہ نگران چیئرمین، کیئر ٹیکر چیئرمین جمع نہیں کرایا جائے گا بلکہ چیئرمین کا ہی جمع کرایا جائے گا. اس لیے یہ والا جو ان کا نقطہ ہے جو آج پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑا زور لگا کے کہا، اس نقطے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں اور عمران خان چیئرمین نہیں رہے، اور الیکشن کمیشن میں جو رزلٹ جمع کرائے جائیں گے اس میں ان کو چیئرمین ہی قرار دیا جائے گا. اس لیے یہ اعتراض اٹھانا کہ جی پارٹی کے آئین میں تو نگران چیئرمین کا کوئی عہدہ ہی موجود نہیں ہے، تو یہ اعتراض جو ہے وہ بلا جواز ہے. پھر انہوں نے کہا کہ انڈر گراؤنڈ لوگوں کے کاغذات جمع ہو گئے، گراؤنڈ پر موجود لوگوں نظر انداز ہو گئے. یہ بھی کوئی قانونی قدغن نہیں ہے. یعنی یہ چلیں آپ کا تبصرہ تو ہو سکتا ہے، آپ کا اعتراض بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شکوہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اخلاقی طور پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ قانونی نقطہ نہیں ہے. یہ کورٹ آف لا میں جا کے آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ انڈر گراؤنڈ لوگوں کے کیوں ہو گئے ہیں. اور بھائی انڈر گراؤنڈ لوگوں پہ اگر تو الیکشن پارٹی کا لڑنے پر پابندی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پابندی نہیں ہے تو پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اور پابندی نہیں ہے. اگر کوئی شخص انڈر گراؤنڈ ہے یا کوئی اریسٹ ہے، مثلا یاسمین راشد صاحبہ پنجاب کی صدر بنی ہے تو وہ یاسمین راشد جو ہے وہ گرفتار ہیں، تو کیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی؟ عمر ایوب اور علی امین گنڈا پور اگر روپوش ہیں، منظر عام پر نہیں ہے، تو کیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے؟
اور تو یہ اعتراضات بالکل بلا جواز سے اور فضول سے اعتراضات ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو گراؤنڈ پر جو لوگ موجود ہیں وہ نظر انداز ہوئے ہیں. تو بھائی جو گراؤنڈ پر موجود ہیں وہ انہوں نے تو نامینیشن پیپر فائل نہیں کیے. تو یہ سارے اعتراضات ہیں میرا خیال ہے کورٹ آف لا میں نہیں ٹھہر سکتے. ہاں اگر کہیں دھکے سے فیصلہ کرنا ہے کہ پارٹی کا نشان لینا ہے تحریک انصاف سے, پھر تو اس کے لیے کوئی جواز چاہیے ہی نہیں, پھر تو جو ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پر آج پی ٹی آئی نے اپنا رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ ٹاؤٹ ہیں اور ان کو لانچ کیا گیا ہے اور پارٹی ان کی رکنیت 13 سال پہلے ختم کر چکی ہے, اس لیے ان کی کسی بات کی اہمیت نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اکبر ایس بابر پر رد عمل آیا ہے. اچھا جی, آخر میں ذرا دیکھ لیجیے آج سوابی میں بڑا زبردست ورکرز کنونشن ہوا ہے, جیسے کہ خیبر پختونخوا میں باقی جگہوں پر ہو رہے ہیں, لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو جوش و خروش تھا عوام کا وہ دیدنی تھا. جس انداز میں یہ لوگ جلسے میں شریک ہوئے ہیں, پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ جو ریلی نکالی گئی ہے پہلے وہ ذرا دیکھ لیں. اچھا, اب آپ اس ریلی میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ موٹر سائیکلوں پر, گاڑیوں پر پارٹی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں, اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس میں حصہ لیا ہے اور کس جوش و خروش کے ساتھ. ورنہ آج کل آپ دیکھیں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں یہ والی ریلیاں نہیں نکال پا رہی ہیں. نہ نون لیگ نکال پا رہی ہے, نہ استحکام پاکستان پارٹی, نہ پرویز خٹک کی پارٹی, کوئی بھی پارٹی نہیں نکال پا رہی. لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا گیا ہے. دوسرا, جب یہ لوگ جمع ہوئے ہیں ورکرز کنونشن کے لیے, جلسے کے لیے, تو وہاں پر لوگوں کا جوش و خروش کیا ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیں. یہ درختوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں, بلڈنگز پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں, اور جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے لوگ کھڑے ہیں, عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, جوش و خروش آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جی سوابی کے آج کے ویژولز ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار اور جاندار قسم کا سوابی کا یہ ورکرز کنونشن پاکستان تحریک انصاف کا ہوا ہے. آج جیل میں سماعت ہوئی جناب سائفر کی, اور کہنے کو یہ اوپن ہیئرنگ تھی, اور کہا گیا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں ہونے والی سماعت میں کہ یہ اوپن ہیئرنگ ہوگی. آج صبح میں نے جو ویلوگ کیا تھا اس میں کہا تھا کہ وہ رپورٹرز جیل کے باہر کھڑے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ان کو ایکسیس مل جائے گی, وہ چلے جائیں گے. ہمارا گمان تو یہی تھا کہ یہ ہوگا, لیکن ہوا کیا؟ جو کچھ ہوا اس پر ثاقب بشیر صاحب جو ہیں, جو کہ عدالت کے باہر کھڑے رہے 4 گھنٹے تک, انہوں نے ٹویٹ کر کے جو منظر ہے وہ کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس کی آج کی جیل سماعت کے حکم نامے کی ایک بات سمجھ نہیں آئی. لکھا گیا پبلک, میڈیا اور دوسرے لوگ سماعت کی کارروائی کے دوران موجود تھے. یعنی جو آج کا آرڈر جاری ہوا ہے, اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ پبلک, میڈیا اور دوسرے لوگ سماعت کی کارروائی کے دوران موجود تھے. پبلک اور دوسرے لوگ کون تھے؟ کون سی پبلک آئی ہوئی تھی؟ دوسرے لوگ کون تھے؟ یہ کسی کو نہیں پتا. باقی رہی بات میڈیا کی, تو ہمارے 3 دوست, اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر رضوان قاضی, سما ٹی وی سے یاسر حکیم اور ARY سے بابر ملک کو جب اجازت دی گئی تب پونے گھنٹے کی سماعت ختم ہو چکی تھی. یعنی سماعت ختم ہونے کے بعد اجازت دی گئی. آئندہ کی تاریخ پڑ چکی تھی. پروسیکیوٹر جیل عدالت سے نکل کر جا رہے تھے. جو ان دوستوں کو رستے میں ملے, جج صاحب بھی دوستوں کو دیکھ کر واپس عدالت میں آئے. پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بولنے کا کہا, وہ بولے اور رپورٹ ہوا. دوسری جانب بین الاقوامی میڈیا, BBC, وائس آف امریکہ, انڈیپینڈنٹ اردو, پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے باقی رپورٹرز کو 4 گھنٹے انتظار کرا کے داخلے کی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ ہے جی اوپن ہیئرنگ کا اصل احوال, یا اوپن ہیئرنگ کی حقیقت. اس طرح سے اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے, تو پھر اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو ہو رہا تھا پہلے وہی چلنے دیں, اگر اسی طرح سے اوپن ہیئرنگ ہونی ہے تو. یہ ہے جی معاملات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.